नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो ये है कि PMLN ने पंजाब में अपनी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं उनका आज ऐलान कर दिया है। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा NA 127 से इलेक्शन लड़ेंगी। दूसरी जो दिलचस्प चीज़ है इसके साथ वो ये है कि चौधरी निसार साहब के ख़िलाफ़ PMLN ने अपना कोई नुमाइंदा, कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। आपको चौधरी निसार साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो याद होगी, उस पर बात भी हम करेंगे। लेकिन चौधरी निसार साहब ने अब से चंद घंटे पहले नवाज शरीफ से बात करते थे, खलाई मखलूक के साथ उनका मुकाबला है। चौधरी निसार ने कहा है कि वो जो मखलूक खुदा है उसकी मदद से अपने तमाम मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। जरा सुन लेते हैं। पाकिस्तानियों, किसी को शक है तो देख लेना, मैं किसी टिकट का मोहताज नहीं हूं। मैं ऊपर अल्लाह ताला की जात का मोहताज हूं, नीचे उसकी मखलूक खुदा का मोहताज हूं। 25 तारीख इस हल्के के नताइज को देखना। ये मखलूक खुदा चौधरी निसार के मुखालफों की जमानतें जब्त कराएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, मखलूक खुदा ने तो जो करना है वो तो चलें देखेंगे, लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि PMLN की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे शहबाज शरीफ साहब को मुकम्मल कंट्रोल और असर रसूख हासिल है। और वो तमाम लोग जिन्होंने ये अंदाजे लगा रखे थे कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के हाथ में होगी, गालिबन वो अंदाजे गलत साबित हुए हैं। इसे कहते हैं फ्रेंड्स इन राइट प्लेसेस। PTI के बारे में ये तासुर तो एक सियासी हलकों में बड़ी तेज़ी से उभर रहा है कि KP पंजाब और सिंध को अगर सामने रखें तो शायद PTI सबसे बड़ी सिंगल सियासी जमात की हैसियत से इमर्ज करेगी। लेकिन इसके साथ ही PTI के अंदर के जो धड़े हैं उनकी सियासत और PTI की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे शदीद तनकीद हो रही है, जिसका आज का जो नज़ारा है वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की इंतहाई चुभती हुई तनकीद है। तत्हीर की बात करने वाले, निज़ाम की इस्लाह की बात करने वाले, तब्दीली की बात करने वाले, अगर इलेक्टेबल्स आपकी मंजूरी है तो 20 करोड़ आवाम को ज़लील क्यों करते रहे आप लोग? तमाशा क्या करते रहे? धरने किस चीज़ के होते रहे? सड़कों पर हंगामे किस चीज़ के होते रहे? इलेक्टेबल पहलों की भी मजबूरी थे, उससे पहलों की भी मजबूरी थी, आपकी भी मजबूरी है। अवाम किसी की मजबूरी नहीं। रियासत के खिलाफ जंग करने वाले और अवाम के हुकूक का कत्लेआम करने वाले वो सारे जराइम पेशा, ये जराइम पेशा जैसे लोगों के चेहरे फिर असम्बलियों की सीटों पर बैठे नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, PTI की पॉलिटिक्स ऑफ इलेक्टेबल्स और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे तो तनकीद हो ही रही है, लेकिन PTI के अंदर के धड़ों की जो सियासत है, उनकी जो चपकलश है वो भी बड़ी खुल के सामने आ रही है। ये जो मैं एक मोन्ताज आपको दिखाऊंगा, इससे जहांगीर खान तरीन और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान की जो चपकलश है वो बड़ी वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हैं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान का कहता हूँ, मेरी कोई उनसे जंग नहीं है। मैंने ये शाह महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, मैं इसको ज़रूर देखूंगा और आपको मैं उसके जवाब भी दे दूंगा। जवाब देने के काबिल कोई नहीं है। मेरे तरीन भाई, ईमानदारी से बताओ, मेरा कोई जायदाद का झगड़ा है, मेरा कोई ज़मीन का झगड़ा है? मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। मेरा भाई है, दोस्त है, हम इकट्ठे काम करते रहे। मैं काम कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मुझे कोई ना ओहदे की ज़रूरत है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें मुझे बड़ा दुख हुआ। इस वक्त मैं पार्टी में एक आम वर्कर की तरह काम कर रहा हूँ जिसका अपना कोई मफाद नहीं है। और ये बताओ, सियासत का कंपटीशन हो सकता है ना? जो बंदा खेल में ही नहीं है, जो बंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, जो जिसका खेल में कोई जिक्र नहीं है, मैं उसे झगड़ा लगाऊं? मैं पागल हूं? मैं क्यों झगड़ा करूंगा? मेरा तो उसे झगड़ा बनता ही नहीं है मेरे भाई। ही इज नॉट इन द गेम। जो बंदा गेम में नहीं है, मैं झगड़ा करके पागल हूं करूंगा झगड़ा उससे? आप सियासी ज़हन रखने वाले लोग हैं। मैं पार्टी की तनकीद के बारे में, पार्टी के अंदरूनी बातों के बारे में मीडिया के सामने बात नहीं करना चाहता, इसे गुरेज करता हूँ। नाज़रीन, सारे ही इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन दो बुनियादी सवालों के साथ डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। और वो दो बुनियादी सवाल ये हैं कि क्या मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ये इलेक्शन लड़ पाएंगी, और दूसरा सवाल ये कि चौधरी निसार जो इतने दावे करते रहे, ये चौधरी निसार का क्या रिवर्सल हुआ आज? ये दोनों चीज़ों से बात का आगाज़ करते हैं। मुझे स्टूडियोज़ में इंतहाई रिसोर्सफुल दो सोर्स पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ एंकर पर्सन, कॉलमनिस्ट, सहाफ़ी जनाब हामिद मीर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं लीगल माइंड जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, केस के हवाले से बात होगी। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। हामिद साहब, मोहतरमा मरियम नवाज़ कॉन्फिडेंट लग रही हैं कि वो ये इलेक्शन लड़ेंगी? देखिए, अभी तक उनके खिलाफ फैसला नहीं आया
ابھی تک جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ان کے خلاف ریفرنس چل رہا ہے، خیال یہ تھا کہ شاید مئی کے اینڈ تک فیصلہ آ جائے گا، لیکن وہ کافی لمبا ہو گیا ہے۔ تو اگر ان کے خلاف فیصلہ نہیں آیا تو ظاہری بات ہے وہ الیکشن لڑے گی، اور صرف قومی کا نہیں لڑ رہی، صوبائی کا بھی لڑ رہی ہے۔ صوبائی کا بھی لڑ رہی ہے۔ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تو عرصے سے اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، سپریم کورٹ سپرویژن کر رہی ہے، 6 مہینے میں فیصلہ ہونا ہے، پھر مہینہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، پھر 2 مہینے ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں، پھر ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، اب کیا ہوا اس کا؟ دیکھیں اب تو یہ جتنی ایکسٹینشن ملنی تھی ایٹ لیسٹ ایون فیلڈ کے جس میں مریم صاحبہ ملزمہ ہیں، وہ کیس تو اب کنکلوژن کی طرف ہے۔ وہ بالکل میر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پہلے شاید یہی تھا کہ مئی تک کنکلوڈ ہو جائے گا، لیکن بیچ میں کچھ ایسے سپن بالز پھینکے گئے خواجہ حارث صاحب کی طرف سے کہ وہ 2-3 ہفتے کا ڈیلے ایک اور فردر اس میں آ گیا، تو اس کی وجہ سے یہ ڈیلے آ گیا ہے۔ ابھی جو کلوزنگ آرگومنٹس ہیں، میری اسیسمنٹ ہے کہ نیکسٹ ویک اینڈ تک یہ کیس کلوز ہو جائے گا۔ اس میں مزید آرگومنٹس ابھی ہونے ہیں؟ جی ابھی آرگومنٹس چل رہے ہیں، خواجہ صاحب کے آرگومنٹس چل رہے ہیں، وہ بہت ریپیٹ بھی کر رہے ہیں اپنے، میں تو سارا دن بیٹھ کے دیکھتا ہوں کہ کیا آرگومنٹس ہو رہے ہیں، کیونکہ ریپیٹ وہ بہت کر رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، جج صاحب کہتے ہیں کہ پھر ناراض ہو کے نہ چلے جائیں، اس لیے ان کو وہ پورا ٹائم دے رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اگلا 5 دنوں کا ورکنگ ڈے ہے، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود انہوں نے ورکنگ ویک ہے، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود خواجہ حارث اور امجد پرویز نے سیٹرڈیز کو کام کرنے سے انکار کر دیا۔ جج نے بھی کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ منڈے سے دوبارہ شروع کریں۔ 2 سے 3 دن خواجہ صاحب اور لیں گے شاید، اور امجد پرویز کے پاس 2 دن بچیں گے یا 3 دن ہوں گے، لیکن جمعے تک مجھے یہ لگتا ہے جتنا بھی کھینچ لیں یہ چیز کنکلوڈ ہو جائے گی، اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اہم نقطہ اس وقت جو درپیش ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے، وہ پہلا تو یہ ہے کہ جو ایگزمپشن تھی وہ اس جمعے تک تھی، سوموار کو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ واپس نہیں آ رہے، اور دوسرے ایک ایکسٹینشن کی اپلیکیشن بھی دیں گے کہ ان کو پرسنل ایگزمپشن فردر دی جائے۔ اب یہ جج کے اوپر ہے کہ دی جانی چاہیے یا نہیں۔ اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ یہاں آئیں ہی نہ، محترمہ مریم نواز صاحبہ پاکستان آئیں ہی نہ، تاکہ عدالت فیصلہ ان کی ایبسنس میں کر ہی نہیں سکتی۔ جی اگر وہ پرسنل ایگزمپشن لے رہے ہیں تو یہ جو آرگومنٹس ہیں یہ تو چل سکتے ہیں، لیکن جو فیصلہ اناؤنس کرنا ہے اس کے لیے تمام ملزموں کا جن کا ٹرائل چلا ہے عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اس میں تو دونوں بھائی بھی ہیں۔ نہیں، وہ ان کے اوپر ٹرائل نہیں چلا نا، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی ان کا ٹرائل الگ ہو گیا، کیونکہ وہ مفرور قرار دے دیے گئے ہیں۔ جو یہ 3 ملزموں کے اوپر چلا ہے، ان تینوں کا یکجا وہاں موجود ہونا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ آج یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی لندن سے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹی میں سے ایک لندن رک جائے اور دوسرا پاکستان واپس چلا جائے والدہ کے پاس۔ تو نواز شریف صاحب یہاں آ جائیں، جی، جن کے فیوچر کو فرق نہیں پڑتا اس فیصلے سے کسی قسم کا۔ بالکل حامد صاحب، آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو وہاں پہ رہنا چاہیے اور مریم کو واپس آنا چاہیے۔ آپ چاہ رہے ہیں مریم کی کنوکشن ہو جائے؟ نہیں، میں تو نہیں چاہ رہا کچھ بھی، میں تو آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ مریم صاحبہ جو ہے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، تو اگر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے تو اس کے لیے تو ان کو آنا پڑے گا۔ لیکن اگر فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا تو کیسے لڑیں گی؟ تو پھر ان کو کمپین تو چلانی ہے۔ محترمہ کلثوم نے بھی لڑا تھا باہر سے بیٹھ کے بغیر، وہ ٹھیک ہے، لیکن بیگم کلثوم نواز کے کیس میں اور مریم کے کیس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ بیگم کلثوم نواز پہ کوئی اس طرح کے الزامات نہیں تھے، نہ ہی ان کی کوئی کنوکشن ہوئی، نہ ہی ان کے خلاف کوئی ریفرنس چل رہا تھا، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں، مجھے جو ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے اور ان کی گفتگو سے جو اندازہ ہو رہا ہے، شاید وہ یہ چاہیں گے کہ وہ کلثوم نواز صاحبہ کے پاس رہیں، اور مریم نواز صاحبہ کیونکہ ہمارے بہت سے دوست ان کو لکھ رہے ہیں کہ آج بھی لکھا ہے کہ جی وہ مستقبل کی بے نظیر بھٹو ہیں، تو بے نظیر بھٹو اگر بننا ہے تو پھر پاکستان آ کے جو زمینی حقیقتیں ہیں ان کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو ٹویٹ کیے اس میں انہوں نے خود، ہم تو نہیں کہہ رہے، انہوں نے خود کہا کہ میری مدر کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا۔ کارڈیک اریسٹ از ناٹ ہارٹ اٹیک، کارڈیک اریسٹ کا مطلب ہے کہ دل کی سرکولیشن رک گئی۔ اگر دل کی سرکولیشن صرف 3-4 منٹ بھی رک جائے تو برین ڈیتھ ہو جاتی ہے، پارٹس آف برین ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور کسی قسم کی میڈیکل بریفنگ جو ہے میڈیکل بورڈ کی طرف سے، ڈاکٹرز کی طرف سے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی اسٹیٹ آف ہیلتھ پہ تو ہوئی ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کوئی معلومات آپ کے پاس ہیں کہ ان کی اسٹیٹس اس وقت ہے کیا؟ دیکھیں، میری معلومات کا ذریعہ تو صرف شریف فیملی ہی کے سورسز ہیں، اور وہ تو مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو والدہ ہیں ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور وہ دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ جو مجھے حسین نواز صاحب نے بتایا وہ یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ حسین نواز صاحب نے خود بتایا؟ ہاں،
اس میں ایک آپ تو لائر بھی ہیں, اب اس میں لیگل سچویشن ہے یہ جو جب آپ ہارٹ لنگ مشین پہ ہوتے ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں, تو پھر آپ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیے جب آپ برین ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو برطانوی جو ان کے ایتھکس ہیں ڈاکٹرز کے, اس کے مطابق بھی وہاں پہ کچھ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ایک سرٹن آورز ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کو وینٹیلیٹر سے واپس لے آیا جاتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آپ خود سے آپ بریتھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس کے بعد وہ 2-3 دفعہ ریپیٹ کرنے کے بعد ان کی ایک لمیٹیشن ہے جس کے بعد وہ وینٹیلیٹر سے اتار دیتے ہیں. لیکن کتنے دن کی ہے وہ میرے خیال 72 آورز کے بعد وہ 2 یا 3 دفعہ اس کو ٹرائی کرتے ہیں جو ان کے کوڈ آف کنڈکٹ ہیں. لیکن میں نے دیکھا جی بہت سے, میں خود جانتا ہوں بہت سے پیشنٹس جو ہیں میری اپنی فیملی کے اندر 1 مہینہ وینٹیلیٹر پہ رہے ہیں اور بہت کرٹیکل کنڈیشن میں. اگر فیملی یہ انسسٹ کرتی ہے کہ ہم نہیں روکیں گے وینٹیلیٹر کو, تو مثلا میری جو مدر ان لا ہے, ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا جی کہ اب یہ صرف ہم نے ان کو یہ شی از کلینکلی ڈیڈ, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان کو وینٹیلیٹر رکھتے ہیں. ہم نے کہا نہیں آپ رکھیں, اور 1 ہفتہ گزرا, 2 ہفتے گزرے, 3 ہفتے 1 مہینہ گزر گیا, وہ وینٹیلیٹر پہ رہیں اور اچانک انہوں نے امپروو کرنا شروع کیا اور اب وہ بالکل ٹھیک ہیں. اچھا, ہاں 1 مہینہ وینٹیلیٹر پہ رہی ہیں وہ. یہ پاسبلٹیز ہیں. فیملی تو پھر ڈیسائیڈ کر دے گی. دیکھیے وہ ایک ڈیسیژن تو فیملی کا ہوتا ہے, لیکن وہاں کے کچھ پروٹوکولز ہیں برطانیہ کے, وہ چاہے آپ NHS کے پاس ہوں یا پرائیویٹ ہیلتھ کیئر میں ہوں, وہ ڈاکٹرز کو پروٹوکول فالو کرنے پڑتے ہیں. لیکن نیورتھلیس ان کی والدہ ہیں, ان کی وائف ہیں. ایک آپشن تو محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ہے کہ وہ والدہ کے پاس رہیں, آئیں ہی یہاں تک کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو ہے, احتساب کی عدالت جو ہے اسلام آباد کی, وہ کوئی فیصلہ کر ہی نہ سکے. ان کیس عدالت ان کے خلاف فیصلہ کرتی ہے, پھر ان کی کیا آپشن؟ دیکھیے اگر ان کے خلاف کیس فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ کنوکشن کی صورت میں ہوتا ہے تو ان کے پاس تو آپشن پھر اس کے بعد اپیل کی ہوتی ہے. الیکشن لڑنے کے لیے ان کو سسپینشن آف سینٹنس کی ضرورت ہوگی. وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر آپ کے لیکن اس کے لیے گراؤنڈز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور وہ گراؤنڈ یہ ہوتا ہے سب سے بڑا کہ کیس کی جو کنوکشن ہے اس میں موسٹ لائکلی آؤٹ کم جو یہ ہے کہ یہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گی. اس لیے آپ ایک ٹیمپریری ریلیف مانگتے ہیں عدالت سے, اور عدالت کو اگر کیا گراؤنڈز ہوں گے جو خواجہ حارث صاحب لیں گے؟ دیکھیے گراؤنڈ تو وہی ہوں گے جو اس وقت یہ اپنی اس پوری اپیل کے اندر کر رہے ہیں. اب 2 طرح کی بات ہے, خواجہ حارث صاحب وکیل نہیں ہیں مریم صاحبہ کے, امجد پرویز ہیں. خواجہ حارث صاحب جو ہیں نواز شریف کے وکیل ہیں, اور انہوں نے اس وقت اپنے کلوزنگ آرگومنٹ میں اپنا کیس باقی ملزمان سے الگ کر لی ہے. وہ یہ کہتے ہیں اپنے کلوزنگ آرگومنٹ میں کہ ضرور یہ پراپرٹی حسن حسین میٹر نہیں کرتے نا. مریم نواز صاحبہ کا وکیل کیا گراؤنڈز لے کر جا کر کے آگے ہائی کورٹ میں ریلیف؟ دیکھیے مریم نواز کے وکیل کے پاس بہت کم گراؤنڈ ہے. خواجہ فرق یہ ہے, نواز شریف کا کلیم یہ ہے کہ یہ پراپرٹی نہ میرے نام ہے, نہ کبھی میرے نام رہی ہے, کوئی کاغذ پتر میرے نام نہیں ہے, کسی گواہ نے مجھے وہاں دیکھا نہیں. یہ سب ان کی بات. مریم بینیفیشل اونر ہیں. مریم یہ نہیں کہہ سکتی. مریم کے نام پہ جو BVI سے لیٹرز آئے ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ پراپرٹی مریم کے نام. آپ کو محترمہ مریم نواز یہ الیکشن لڑتے نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے میں ججمنٹ کیا لیگل تو سن لیا آپ نے, لیگل جو میں نے سن لیا, لیکن ساتھ تو پولیٹیکل ہوگی نا, ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عدالت کے فیصلے کا بھی تو انتظار کرنا نا, جب تک احتساب کورٹ کی ججمنٹ نہیں آتی. کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پاکستان کی جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں ان کا کوئی ریکارڈ اتنا تابناک نہیں ہے, تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما جو ہیں ان کی جو نان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں, جو ہیں تو پولیٹیکلی لیکن نان پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں اور منت ترلے جو میں سن رہا ہوں, تو یعنی خلائی مخلوق کو گالی بھی مخلوق سے ملو بھی. یہ ویسے کمال کی بات ہے, اور میں خلائی مخلوق کی جو قوت برداشت ہے میں اس کو داد دیتا ہوں کہ کوئی جرنلسٹ یا کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کوئی ٹویٹ کر دیتا ہے تو اس پر آپ اتنے غصے میں آ جاتے ہیں, اور جو لوگ آپ کو پبلکلی جلسوں میں گالیاں نکالتے ہیں وہ جب آپ کو ملتے ہیں اور آپ کے ساتھ مسکراتے ہیں اور آپ کے ساتھ چائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, تو آپ ان سے راضی ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اکانومسٹ اور نیو یارک ٹائمز سب نے دہائی دیا کہ لوگ اغوا ہو رہے ہیں, گھڑی گھڑی پاکستان میں ہر ہفتے کوئی اغوا ہو جاتا ہے, یہ واقعی اتنے لوگ اغوا ہو رہے ہیں, یہ کوئی اور ہی کہانی ہے؟ دیکھیں اگر کوئی اغوا ہوتا ہے یا اگر کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کو سامنے آنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو تھی, ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ خبر آئی کہ جی وہ اغوا ہو گئی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کی طرف سے جو ہے کوئی باقاعدہ جو ہے وہ نہ پریس کانفرنس کی گئی, نہ انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کی, اور کچھ بھی نہیں ابھی تک اسٹیٹس کلیئر نہیں ہے. کہا یہ گیا, دوسروں نے کلیم کیا کہ ان کو اغوا کر لیا گیا.
اور ہم نے بھی اس پہ کہا کہ جی یہ بڑی غلط زیادتی کی بات ہے، ٹھیک ہے تو لیکن ابھی تک اب ایک اور کہتی ہیں کہ میرا کوئی لیپ ٹاپ لے گیا چوری کر کے. انہوں نے تو میرا خیال ہے باقاعدہ پولیس کو بتایا بھی ہے اور انہوں نے اپنے گھر کی تصویریں بھی دکھائی ہیں, انہوں نے پبلکلی بتایا بھی ہے. تو ماروی سرمد صاحبہ کی بات کریں تو ہاں بالکل ان کے ساتھ ہوا ہوگا, ان کے ساتھ پہلے بھی ہوا ایسے, پہلے بھی کچھ سال پہلے. اسلام آباد میں یہ روایت بڑی پرانی ہے, یہ تقریباً 20-25 سال سے میں سن رہا ہوں, جب سے میں اسلام آباد میں ہوں. مختلف جو ہے نا جو صحافی ہوتے ہیں ان کے گھروں میں اسی وقت, اور عید کی چھٹیوں میں گھستے ہیں, عید کی چھٹیوں میں کوئی نہ, عید کی چھٹیوں میں جب وہ اسلام آباد سے بیٹھ جاتے ہیں تو پیچھے سے اچھا یہ اسے بریک سے پہلے یہ چودھری نثار صاحب کا کیا ہوا, یہ کیا ریورسل ہے اتنی لمبی باتیں کرنے کے بعد اتنی پریس کانفرنس؟ آپ کے خیال میں یہ چودھری نثار کی اخلاقی فتح نہیں ہو گئی؟ ایک ایسا آدمی جو کہہ رہا تھا کہ میری لڑائی جو ہے وہ خلائی مخلوق کے ساتھ ہے, اور میری لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اور میری لڑائی جوڈیشری کے ساتھ ہے, اور میں نظریاتی سیاست کر رہا ہوں, اور چودھری نثار صاحب کہہ رہے تھے آپ غلط کر رہے ہیں, آپ کا نیریٹو غلط ہے. سیدھی سی بات ہے نا, چودھری نثار صاحب نے کہا آپ کا اور آپ کی بیٹی کا نیریٹو غلط ہے, آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. لیکن ٹکٹ تو اس نے نہیں نہ دیا جو خلائی مخلوق سے لڑا ہے. لیکن آج جو میں اپنی انفارمیشن آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آج مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ نے انکلوڈنگ شہباز شریف صاحب, انہوں نے جو ریکمنڈیشن بھجوائی ہے نواز شریف صاحب کو لندن میں, وہ یہ بھجوائی ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں ان کے مقابلے پہ مسلم لیگ نون کو اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ آپ کا امیدوار ہار جائے گا. اچھا, اور اگر آپ کا امیدوار ہار گیا تو اس سے پارٹی کی بڑی امبیرسمنٹ ہوگی, لہٰذا آپ ان کے خلاف امیدوار ہی کھڑا نہ کریں, اور ہماری ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, اگر وہ جیت گئے تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے. اچھا, اس لیے کل چودھری نثار علی خان صاحب نے اپنی جو پریس کانفرنس کی اس میں آپ کو لگ رہا تھا کہ وہ یو ٹرن مارنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں, لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی. بڑی محتاط, دل جو ہے وہ ساتھ دے رہا ہے لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا سوال پوچھ لے. عام طور پہ آج کل ہمارے ساتھی ویسے اس طرح کے سوال پوچھتے نہیں ہے کوئی بھی, لیکن ان کو خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا میں باغی نہیں ہوں, میں سرکش نہیں ہوں, میرا جھگڑا نہیں ہے, میں نالا نہیں ہوں. لیکن کچھ دن پہلے تھا وہ کہہ رہے تھے میں نواز شریف اور ان کی بیٹی کو ایکسپوز کروں گا. کل انہوں نے ڈینائی کر دیا. نہیں, انہوں نے پبلکلی کہا تھا, اس کو کس طرح ڈینائی کر سکتے ہیں وہ, انہوں نے غلط سمجھا مجھے. انہوں نے بہت سی باتیں جو ہیں پبلکلی کی ہیں چوئی صاحب نے, اب ان کو ڈینائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ اب وہ آپ ان کے کلپ نکال لیں پرانے سارے, تو کس طرح وہ ڈینائی کریں گے ان کو؟ اس میں تو کھلم کھلا وہ کہہ رہے ہیں. کل کیا انہوں نے کہا یہ صحافی غلط کر رہے ہیں, سارا میڈیا میرے خلاف. ٹھیک ہے, صحافیوں پہ ڈال دیں. لیکن بہرحال چودھری نثار علی خان صاحب کی اخلاقی فتح ہوئی ہے. نواز شریف صاحب اگر ان کو کلپ دیکھنا اپنے چودھری نثار کا کل والا نہیں چھوڑ دیں, اس میں اس سے پچھلا دکھائیں نا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب غلط کر رہے ہیں. ہاں, وہ پتہ نہیں بھائی کہ نہیں سکت. اچھا, تو چلیں وہ پھر دیکھ لیں کسی وقت. لیکن اس وقت اصل گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے میں نظریاتی سیاست کر رہا ہوں, میری لڑائی خلائی مخلوق کے ساتھ ہے, ان کے بھائی شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ خلائی مخلوق کے اتحادی جناب چودھری نثار علی خان صاحب کے مقابلے پہ ہمیں امیدوار کھڑا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم ان کے مقابلے پہ اپنے امیدوار کو نہیں جتوا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ٹیکسلا میں اور چکری میں نواز شریف صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ ناکام ہو گیا, اور اس کا اعتراف شہباز شریف صاحب جناب محترم صدر پاکستان مسلم لیگ نون انہوں نے اعتراف کر لیا, کیونکہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو میسج بھیجا کہ اللہ دے واسطے خدا دے واسطے چودھری نثار کے مقابلے پہ بندہ نہ کھڑا کریں ورنہ ہم ہار جائیں گے. آپ کی وجہ کیا سینس ہے کہ نواز شریف صاحب مان جائیں گے, معاف کر دیں گے اس چیز کو؟ دیکھیے نواز شریف صاحب تو پبلکلی ایک سٹینڈ بھی لے چکے ہیں میرا خیال ہے چودھری نثار کے معاملے میں, تو اب دیکھنا یہ پڑے گا. جس طرح امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو یہ یو ٹرن چودھری نثار کا نہیں ہوگا, نواز شریف صاحب کا ہوگا. ان کا یہ اگلے 2-3 دنوں میں چیز سچویشن واضح ہو جائے گی نا. اگر ان کا مان لیا جاتا ہے شہباز شریف صاحب کا سجیشن کہ ان کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہیں کرتے, تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یو ٹرن میاں نواز شریف صاحب نے لے لیا ہے اور ان کو واضح نظر آ گیا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے شاید کچھ کردار زعیم قادری کے آؤٹ برسٹ نے بھی ادا کیا ہے. زعیم قادری صاحب کا جو آؤٹ برسٹ تھا ویسے یہ کیا تھا؟ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ. زعیم قادری کا آؤٹ برسٹ تھا حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف. حمزہ شہباز لاہور تمہاری اور تمہارے باپ کی جگیر میں, تو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا. تو کیا میسج ہے پبلک کو میسج یہ ہے جناب ڈاکٹر صاحب کہ جو شہباز شریف کے خلاف بولے گا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا, لیکن جو نواز شریف کے خلاف بولتا ہے وہ معاف ہو سکتا ہے, اس کے مقابلے پہ ہم امیدوار کھڑا نہیں. اس کا پھر کیا مطلب ہے کہ شہباز شریف ہیز گینڈ کنٹرول آن دی پروسیس آن دی مشین آف دی پی ایم ایل این؟ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو جائیں. یہ جو چودھری نثار کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے, یہ کس لیے کی جا رہی ہے؟ اس لیے کی جا رہی ہے نا
کہ چودھری نثار علی خان صاحب کے ذریعے اپنے معاملات سیدھے کیے جائیں. اور دیکھیں لاہور شہر میں زعیم قادری جو سابق صوبائی وزیر ہے, اس نے شہباز شریف کو للکارا ہے اور گم ہو گیا, اس کو معافی نہیں کی, اس کو معافی نہیں ملی. لیکن وہ چودھری نثار علی خان جو مسلسل 1 نہیں 2 نہیں 3 4 5 پریس کانفرنسیں کر چکے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف اور ان کی بیٹی کے خلاف, ان کو معافی مل گئی ہے. میرا خیال ہے اس میں ایک اینگل یہ بھی ہے کہ ایک بندہ چیلنج کر رہا ہے نااہل لیڈر کو اور ایک چیلنج کر رہا ہے اہل لیڈر کو. اہل لیڈر تو پاسبل ہے نا. بریک میں لے لوں ناظرین, یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کی سیاسی مشین پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکیں گے, وہ بات غلط ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے. اب فیصلے شہباز شریف کر رہے ہیں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یقین ہے کہ جناب ہمیں ناظرین ویلکم بیک. ناظرین آپ کو یاد ہوگا, ایک کلپ آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں کہ 2011-12 میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا, اسرٹ کیا تھا بہت زور دے کے کہ ان کے نام کوئی پراپرٹی نہیں ہے. یہ کلپ پہلے دیکھ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اب اس کا سیاسی امپیکٹ اس سٹیج پہ جب ان کے کاغذات نامزدگی سامنے آ چکے ہیں جس میں بہت سی پراپرٹیز آ گئی ہیں, اس کلپ کی اب کیا امپورٹنس. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. ناظرین اب صورتحال دلچسپ اس لیے ہے کہ لندن کی پراپرٹی چھوڑیں, پاکستان کی پراپرٹی چھوڑیں, محترمہ مریم نواز صاحبہ نے خود اپنے ہاتھ سے جو کاغذات نامزدگی داخل کروائے ہیں اس میں اربوں روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ ان کے نام جو ہے وہ نکل آئی ہے. اس کا سیاسی امپیکٹ کیا ہوگا, یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟ مطلب یہ جو کلپ آپ نے یہ جو مخلوق خدا ہے, جو نثار صاحب والی مخلوق خدا, یہ جو کلپ آپ نے چلایا اس کلپ کے آخر میں آپ نے دیکھا, آخر میں وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ پروو کر دیں تو پھر وہ یہ کہ تو فمبلنگ ہوئی ہے نا آخر میں. تو میں نے جب یہ کلپ پہلی دفعہ سنا تھا تو اس وقت بھی مجھے یہی دھچکا لگا ہوا تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں, ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے کیونکہ اتنی کیٹیگوریکل. تو اب دیکھیں جب وہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں تو انہوں نے خود ہی پاکستان میں اپنی سینکڑوں نہیں ہزاروں کنال زرعی اراضی جو ہے اس کا ذکر کر دیا ہے. پراپرٹی ہے نا, زرعی اراضی جو ہے پراپرٹی ہوتی ہے. تو اور بھی بہت سی انہوں نے پراپرٹی, یا تو یہ ایکسپلینیشن دے گی کہ 2011-12 میں نہیں تھی, اب میں درمیان میں مجھے ملی ہے, یہ ایکسپلینیشن ہو سکتی. میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہے. وہ ایکسپلینیشن جو ہے نا وہ ہل میٹل ریفرنس ہے کہ لنڈن سے وہ سعودیہ سے پیسے آتے ہیں ہل میٹل کے اکاؤنٹ میں سے حسین نواز کے اکاؤنٹ میں, نواز شریف کے اکاؤنٹ میں, اور نواز شریف کے اکاؤنٹ سے بلینز جا رہے ہیں مریم کے اکاؤنٹ میں جن سے یہ پراپرٹی خریدی جا رہی ہے. تو وہ بھی ایک کچھ اتنی جو ایکسپلینیشن اس 1,500 کنال کی ہے نا وہ کچھ. یہ جو مخلوق خدا ہے جس کو چودھری نثار کہتا ہے کہ مخلوق خدا جو ہے وہ میری مدد کرے گی اور سارے مخالفین کو, یہ مخلوق خدا جو ہے اس کا کوئی ضمیر ہوگا کہ اس پورے جھوٹ کو دیکھ سکے؟ دیکھیں مخلوق خدا جو ہے نا اس نے صرف 1-2 سیاستدانوں کا فیصلہ نہیں کرنا, انہوں نے سب کا کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو صرف مسلم لیگ نون نہیں, تحریک انصاف کے جو بہت سے رہنماؤں نے جو ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں وہ صحیح تو نہیں کیے انہوں نے. پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنماؤں نے جو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں صحیح تو نہیں کیے. بہت سے جو مذہبی رہنما ہیں, میں تو اپنی جو ہے نا ان کے ساتھ جو پرانے تعلقات ہیں اس کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا کے ہنسی مذاق کر کے تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ جناب یہ تو مجھے آپ کی وہ فلاں والی پراپرٹی کا پتہ تو اس کا تو ذکر نہیں ہے اس میں, تو کہ چھوڑو نا یار, چھوڑو نا یار, ٹھیک ہے نا. وہ تو سب کرتے ہیں پاکستان میں. تو مخلوق خدا کو دیکھنا ہے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جو ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے, اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں نے یا آپ نے یا بیرسٹر صاحب نے جو ایف بی آر کو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں انکم ٹیکس ریٹرنز میں, ہم نے صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے, میں نے تو پوری کوشش کیا کہ صحیح کروں. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اوپر نیچے ہو گیا ہو, لیکن کوشش پوری ہے. کئی سال سے میں کوشش کرتا ہوں یار ٹی وی پہ بیٹھ کے دوسروں پہ کرٹیسزم کرتا ہوں تو کم از کم میرے انکم ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہونے چاہیے, اور جو میں نے ڈیکلریشن سارے جو ہیں وہ اپنی پراپرٹیز وغیرہ کے وہ صحیح ہونا چاہیے. تو لیکن عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو
ٹیکس دہندگان ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. جو مخلوق خدا کی آپ بات کر رہے ہیں تو 2% بھی نہیں ہے ٹیکس دینے والے. تو باقی 98% جو ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ باقی جو ساری لیڈرشپ ہے پاکستان کی یہ ڈس آنیسٹ ہے, اور وہ 98% جو خود ٹیکس نہیں دیتے وہ آنیسٹ ہے. تو دیکھیں جس طرح کے لوگ ہیں نا ویسے ہی ان کی ویسے ہی لوگ. اچھا یہ بیرسٹر صاحب, مخلوق خدا نے کرنا ہے فیصلہ, یہ اس میں پنجاب کی بیوروکریسی کا بھی تو بڑا رول ہوگا نا, جو 10 سال سے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ پولیس افسران سارے ان کو گروم کیا گیا ہے, ان کا بھی تو کوئی رول ہوگا اس پورے پروسیس میں. 25 جولائی دیکھیں ان کا ہی تو سارا رول ہے, اور یہ صرف یہ کوئی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کا نہیں ہے, یہ تو پٹوار بھی ہے, اس کے اندر یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ 10 سال کی بات نہیں ہے, یہ پورے 3 ڈیکڈز کی بات ہے پنجاب کے اوپر. 10 سال سے تو مسلسل ان کو 10 سال سے مسلسل ہے, 2007 اور 8 کے بعد سے تو مسلسل اس کلاس کو آپ نے کلٹیویٹ کیا ہے. اور یہ وہی کلاس دیکھیں نا. ابھی جو آپ نے الیکشن کمیشن نے اپنی طرف سے بڑا کام کیا, الیکشن کمیشن نے ری شفلنگ کی, خود اس کو مانیٹر کیا, لیکن وہ سارے لوگوں کو ادھر ہی لگا دیا گیا. ابھی جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں, جڑواں شہر میں جن کو ڈی سی لگا دیا گیا, انہوں نے تو ساری سروس ہی سابق وزیر اعظم خان صاحب کی خدمت میں کی ہوئی ہے. اسی طرح سے آپ پنجاب کی باقی اپوائنٹمنٹس دیکھ لیجئے, تو مجھے تو یہ کوئی اس طرح سے ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بہت زیادہ پریفریبل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. ہاں صاحب, بیوروکریسی کرے گی کیا؟ بتاؤ اب یہ اگلا 1 مہینہ ہے, اس میں جو بیوروکریسی کا رول ہے پولیس کا, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا, یہ کیا ہوگا اس میں؟ دیکھیں پٹواریوں کا مجھے نہیں پتا کہ آپ میرے سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے. اس وقت جو بیوروکریسی ہے پنجاب میں اور اسلام آباد میں, راولپنڈی میں, وہ تو مسلم لیگ نون کو کھلم کھلا سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو مانے یا نہ مانے, میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, ایون نگران حکومت نے جو چینجز کیے ہیں, جو نئے لوگ لگائے ہیں, اس میں بھی مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے مینیج کیا گیا ہے, اور مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگوں نے اپنی مرضی کے لوگ لگوائے ہیں. اسی طرح سندھ میں جو لوگ چینج ہوئے ہیں اور نئے آ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. خیبر پختونخوا میں جو لوگ چینج ہوئے ہیں اور کچھ نئے آئے ہیں وہ کہیں پہ پی ٹی آئی کے ہیں, کہیں پہ اے این پی کی مرضی کے بھی آ گئے ہیں. اچھا, وہ بڑے خوش ہیں, اور کہیں پہ جے یو آئی کی مرضی کے بھی آ گئے ہیں, لیکن صرف 1-2 جگہ پہ. اور بلوچستان میں جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو نئی پارٹی بنی تھی قدوس بزنجو صاحب کی, یہاں پہ زیادہ تر لوگ ان کی مرضی کے ہیں, اور وہ کوشش کریں گے انہیں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں روزانہ پی ٹی آئی مطالبہ کرتی ہے جی کہ ایس ایچ او بدل دو, گورنر بدل دو, فلاں کو بدل دو, تو آپ بدل دیں گے تو اس کے پیچھے سے جو آ رہے ہیں وہ بھی 30 سال تک حکومت میں پوری کلاس جو ہے 10 سال میں. دیکھیں فیڈرل بیوروکریسی میں اور پنجاب کی بیوروکریسی میں مسلم لیگ نون کے جو سمپتھائزرز ہیں نا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور پنجاب پولیس تو بھری ہوئی ہے. آپ پنجاب پولیس میں تو جو ہے نا پہلی ٹیئر کو چھوڑیں, دوسری ٹیئر, تیسری ٹیئر, چوتھی, سب آپ کو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے, which is very natural, کیونکہ 10 سال سے ان کا ساری کیریئر گرومنگ ان کے ہاتھ میں ہوئی ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ کی. یہ بتائیے بیرسٹر صاحب کہ یہ جو پی ٹی آئی کی آپس میں دھڑے بندی ہے, یعنی جہانگیر خان ترین صاحب کے درمیان, اور وہ تو ویسے کہتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین نہ 3 میں 13 میں, تو میرا اس کے ساتھ کیا مقابلہ, شاہ محمود قریشی کہہ رہے, اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر؟ آئی تھنک اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھیے امپیکٹ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ وہ پارٹی جو اگر آپ ان کا 2013 کا الیکشن کیمپین دیکھ لیں تو بڑے جلدی سے آپ نے کیمپین بھی شروع ہوئی, عمران خان صاحب بڑا اس کو سپیئر ہیڈ کر رہے تھے. ابھی تو اس کو بجائے یہ کہ وہ اپنی کیمپین کا آغاز کر سکیں, ابھی تو وہ اپنے گھر سے باہر ہی نکلنے پا رہے, کیونکہ ایک ایلیگیشن یہ بھی ہے کہ ان کے گھر کے باہر جو بندے بٹھائے گئے ہیں وہ دوسرے دھڑے نے بٹھائے. ہاں دیکھیے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے دھڑے نے بٹھائے, لیکن آج عمران خان نے نہیں, میں نہیں مانتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بٹھائے ہوئے ہیں. کل عمران خان صاحب کل میاں والی میں جلسے سے خطاب کریں گے. نہیں ویسے لوگ چل رہے گئے, آج چلے بھی گئے ہیں, لیکن یہ بالکل غلط بات تھی کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب نے بٹھایا. شاہ محمود قریشی صاحب کو میں تقریباً 30-31 سال سے جانتا ہوں. اچھا, جب وہ ایم پی اے تھے, پنجاب کے فائنانس منسٹر تھے, وہ اس طرح کی سیاست کرتے ہی نہیں ہیں, وہ اس طرح کا پنگا لیتے ہی نہیں ہیں. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے وفاداریاں تبدیل کی ہیں, پہلے وہ نون لیگ میں تھے, پھر پیپلز پارٹی میں آ گئے, پھر پیپلز پارٹی سے وہ پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں, لیکن جہانگیر ترین صاحب نے بھی یہی کیا ہے, انہوں نے بھی وفاداریاں تبدیل. اب تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بھری ہوئی ہے الیکٹیبلز کے ساتھ, جن کی سب سے بڑی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ
موسمی پرندے ہیں اور وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ عمران لیگ بن گئی، وہ عمران لیگ بن گئی ہے، وہ تحریک انصاف تو ہے نہیں ہے. تو یہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے نا پاکستان میں. اب دیکھیں نا مسلم لیگ نون نے کیا کیا ہے. پرویز مشرف کی پارٹی کا جو جنرل سیکرٹری تھا مشاہد حسین سید، اس کو راتوں رات جو ہے وہ ٹکٹ دے کے تو اپنے گلے لگا اس کی ایسے سگنیفیکنس کیا ہے اس سٹیج کے اوپر؟ وہی سگنیفیکنس ہے جو چودھری نثار کی ہے. جو چودھری نثار دیکھیں نا یہ نظریاتی سیاست بہت جلدی قربت جو ہے شہباز شریف صاحب سے ساتھ کر لی ہے. اب جو مشاہد حسین سید صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں، وہ بڑے قریبی ساتھی ہیں اب شہباز شریف صاحب کے. اچھا ہاں وہ بہت ان کے قریبی مشیر بن چکے ہیں. تو پرویز رشید صاحب کس کھیت کی مولی ہیں؟ پرویز رشید صاحب آؤٹ ہو گئے. پرویز رشید صاحب پہلے بھی آؤٹ ہو گئے تھے. دیکھیں نا نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نظریاتی سیاست کر رہا ہوں. جو نظریاتی کارکن ہے پہلے بھی آپ نے اس کو قربانی کا بکرا بنایا، اور اب دوبارہ اگر چودھری نثار کے مقابلے پہ مسلم لیگ نون اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرتی تو ایکچولی تو یہ ڈیفیٹ نواز شریف کے بیانیہ کی ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے نا یہ نہ ہونے دیں، یہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہو جائے؟ نہیں میں نہیں چاہ رہا. میں ڈاکٹر صاحب اصولی بات کر رہا ہوں، بڑی سیریسلی اسپیکنگ. میں اپنے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے نیچرل اس کو ختم کر دیتا ہوں. اگر آپ کو وہ اچھی نہیں لگ رہی میں ختم کر دیتا ہوں. آئی ایم سیریس. کیا اس ملک کے لوگوں کو پچھلے 1 سال سے یہ نیریٹو جو ہے وہ روزانہ دن رات ٹی وی کے ذریعے آپ کے کانوں میں نہیں گھول کے ڈالا جا رہا کہ خلائی مخلوق پاکستان کے تمام مسائل کی جڑ جو ہے وہ عدلیہ اور فوج ہے؟ کہہ رہے تھے نا نواز شریف صاحب. اور شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے نہیں میں اس نیریٹو کو نہیں مانتا. چودھری نثار صاحب کہہ رہے تھے میں اس نیریٹو کو نہیں مانتا. آج وہی پاکستان مسلم لیگ نون جس کے تاحیات قائد ہے نواز شریف صاحب، وہ مسلم لیگ نون آج ایک میسج بھیجتی ہے نواز شریف صاحب کو کہ ہم چودھری نثار کو الیکشن میں نہیں ہرا سکتے، اس کے مقابلے پہ امیدوار کھڑا نہ کریں اور آپ اس کی اپروول فرما دیں. تو اگر اپروول ہو جاتی ہے تو ڈیفیٹ کس کی ہے؟ نواز شریف کی ہے. لیکن مسلم لیگ نون کہے گی نہیں نواز شریف صاحب جیت گئے ہیں، پرویز رشید ہار گیا. تو پرویز رشید دوبارہ لوزر بننے والا ہے. ملبہ جو ہے وہ ناظرین پرویز رشید صاحب پہ گرنے والا ہے. اور نواز شریف صاحب کا جو نیریٹو تھا بات بڑی واضح ہے کہ نواز شریف صاحب جو کچھ بتاتے رہے، جو دہراتے رہے، آج اس کا ریورسل جو ہے ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. چند منٹ ہیں ہمارے پاس اور ان چند منٹوں میں میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا ایک تجزیہ کر لیں کہ آنے والے 7-8 دنوں میں یا 1 ہفتے یا 10 دنوں میں وہ کیا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں جو الیکشن 2018 پہ اثر انداز ہوں گی یا اس کو یکسر بدل بھی سکتی ہیں. حامد صاحب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو دیکھیں یہ جو فیصلہ آئے گا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا، یہ بڑا اہم ہوگا. اس کے کافی اثرات پڑ سکتے ہیں. اس فیصلے سے پہلے دونوں آئیں گے کیا؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے نہیں بھاگیں گے، نہ ہی وہ پاکستان سے بھاگیں گے. ان کو اگر تو جو مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی رات کے وقت جو دوڑ بھاگ شروع ہوتی ہے، رات کو 10 بجے کے بعد جو بھاگنا شروع کرتے ہیں، پھر 1-2 بجے تک رات کے وہ لوگوں کو ملتے رہتے ہیں اور محنت اللہ کرتے رہتے ہیں. ابھی تک تو اس کا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم سامنے نہیں آیا، لیکن ان کی دوڑ بھاگ جاری ہے. لیکن فیصلہ بھی نہیں ہو پا رہا. لیکن وہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو وہ یہ بیرسٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس میں کریڈٹ جاتا ہے خواجہ حارث صاحب کو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ کتنا زیادہ اس کو آپ کھینچ لیں گے. تو فیصلہ تو وہ آنا ہے اور ہر صورت میں آنا ہے. تو اگر وہ فیصلہ خلاف آتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن نہ لڑ سکیں. لیکن کمپین تو وہ چلائیں گی اور نواز شریف صاحب بھی کمپین چلائیں گے. کمپین کیسے چلائیں گی اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے؟ نہیں، کمپین تو چلانے سے آپ نہیں روک سکتے. اپنی کمپین نہیں چلائیں گی، دوسروں کی تو چلائیں گے نا. جلسے جلوسوں سے خطاب تو کریں گے نا نواز شریف صاحب. مریم نواز آپ سمجھتے ہیں ان کو جیل نہیں ہو سکتی؟ نواز شریف صاحب کو شاید ہو جائے، لیکن مریم نواز صاحب میرے خیال ہے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گی شاید. ان کو تو ڈسکوالیفائی ہوگی تو جیل نہیں ہوگی ساتھ؟ نہیں، اس میں تو دیکھیں ڈسکوالیفیکیشن تو ایک اس کا امپیکٹ ہے، وہ تو لکھا ہوا ہے. کیا اس میں جیل سینٹنس ہے کہ نہیں؟ بالکل. مریم صاحبہ 2 مقدمات فیس کر رہی ہیں. ایک مقدمہ ہے جس کی 14 سال سزا ہے، جو کہ انہوں نے ایک بینامی کے طور پہ کام کیا، ان کے اوپر الزام یہ ہے چارج شیٹ میں. اور دوسرا مقدمہ ہے فورجری کا جس کی 5 سال سزا ہے.
تو دونوں مقدموں کو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کنوکشن ہوتی ہے کہ نہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مریم کو جیل سینٹنس ہو, اگر کنوکشن ہوئی تو جیل سینٹنس ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو جیل سینٹنس نہ ہو. اور اگر جیل سینٹنس ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی سسپینڈ کرا سکتی ہیں ہائی کورٹ سے اس فیصلے؟ دیکھیے ابھی تک ان کے مقدموں میں تو جس طرح نارملی پاکستان کے مقدموں میں ہوتا ہے, ایک اپیل بھی بہت فاسٹ ٹریک پہ ہو تو 3 سے 4 سال میں ہوتی ہے, یہاں تو 3 گھنٹوں میں ہو جاتی ہے. تو دیکھیے سنی ضرور جائے گی لیکن اب اس کیس میں یہ اب ڈیپینڈ کرتے ہیں. دیکھیں ایک دفعہ جب آپ کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے نا, اس کے بعد وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر چلا جاتا ہے. میں سن رہا ہوں لوگوں سے کہ جو لوگ برطانیہ میں معلوم کرنا چاہ رہے ہیں ہارلے اسٹریٹ کلینک سے کہ اندر کیا ہو رہا ہے یا محترمہ کلثوم نواز کی کیا صورتحال ہے, وہاں کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ان کو نہیں پتہ چل رہی. یہ ایک بڑا گارڈڈ سیکرٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے اس کی بھی اب ایک پولیٹیکل ویلیو ہے. دیکھیے اس کی پولیٹیکل ویلیو اس لیے ہے, ویسے تو یہ معاملہ سراسر پرائیویٹ ہے, ان کے گھر کا معاملہ ہے, فیملی کا معاملہ ہے, لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ معاملہ پبلک میں کیوں آ رہا ہے اس کی وجہ خود نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ ہیں. اب انہوں نے اس پورے مقدمے کو, پوری سیاست کو اس چیز سے منسلک کر دیا ہے کہ جی وہ جب ان کی صحت بہتر ہوگی تو ہم آئیں گے. تو لا محالہ سوال اٹھتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھی یہ سوال اٹھے گا کہ لاسٹ ٹائم جب انہوں نے اس کے اوپر استثناء لیا تھا تو اس بات پہ لیا تھا زبانی پہ کہ جی ان کی صحت اچھی نہیں ہے اور اس طرح سے. اب دوبارہ جب اگر استثناء لینے آتے ہیں تو سوال جج بھی کر سکتا ہے, پروسیکیوٹر بھی کر سکتا ہے کہ بھائی آپ کوئی کاغذ پتر دکھا دیں. پوری قوم سوال کر رہی ہے. باہر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے, برطانیہ امریکہ میں وہاں بھی لوگ زبانی لے لیتے ہیں استثناء کورٹ سے یا وہاں کوئی کاغذ دکھانا پڑتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے تو برطانیہ میں بھی پریکٹس کی ہے, وہاں تعلیم بھی حاصل کی ہے. یہ کوئی نہیں ہوتا کہ آج آپ ٹرائل میں نہیں آ سکتے کیونکہ آپ کے گھر کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے. یہاں بھی نہیں ہوتا. اڈیالہ جیل میں 6000 قیدی ہے, ان کو کیا اس بات پہ استثناء مل جاتا ہے یا اس دن ان کی ہیئرنگ نہیں ہوتی کہ ان کے خاندان میں کوئی ایسی چیز ہوگی؟ یہ نہیں ہوتا. یہ ایک اسپیشل کیس ہے, اس میں اسپیشل رویہ رکھا جا رہا ہے. جوڈیشری بھی اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ دیکھیں اگر ان کو استثناء اس وقت کوئی جج کے میں نہیں دیتا. یور پریڈکشن آف دا نیکسٹ؟ نہیں, آپ دیکھیے کتنا اسپیشل کیس ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ آپ سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی ہیئرنگ کریں. خواجہ عارف صاحب کہتے ہیں جی نہیں کرتے, ان کے خلاف کوئی کنٹینٹ نہیں. خواجہ عارف صاحب از مور پاورفل دین تو دیکھیں بڑا اسپیشل کیس ہے بھائی, بڑی فیور مل رہی ہے. دیکھیے ناظرین کیا ہونے والا ہے اگلے چند دنوں کے اندر. یہ جو سیاست کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے, لیکن یہ بات سمجھ آتی ہے کہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی جو بیماری ہے اس کی اس موقع پہ بہت پولیٹیکل امپورٹنس ہے, بڑی اس کی پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے. یہی تو وجہ ہے کہ برطانیہ میں وہ تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں ہارلے اسٹریٹ کلینک سے کہ ان کا ہیلتھ سٹیٹس کیا ہے. ان کو اس میں کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ہو رہی. ٹوٹل ایک بلیک آؤٹ ہے, ٹوٹل ایک سٹون والنگ ہے کہ ان کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے. تمام اطلاعات جو ہیں وہ پولیٹیکل طریقے سے دی جا رہی ہیں, پرائیویٹ طریقے سے دی جا رہی ہیں. کسی قسم کی میڈیکل بریفنگ جو ہے وہ اس معاملے میں نہیں ہوئی. یقینی طور پہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پولیٹیکل کارڈ ہے جس کی اہمیت ہمارے سامنے اگلے ہفتے میں یا 10 دن میں آئے گی. بہت شکریہ, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ.